बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों में बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास करके अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देखें तो वहाँ से कुछ ऐसे पैगामात या ऐसे जो बयानात हैं वो सुनने को हमें मिले हैं जिसने कि बहुत एक मरतबा फिर पाकिस्तान इंडिया जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर उनको दोबारा से वाज़ेह कर दिया है या उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। मसलन इस वीकेंड के ऊपर जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं इंडिया के, उन्होंने एक थिंक टैंक से खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान इंडिया जो लड़ाई थी, ये जो जंग थी, उसके जो लेसन्स अपनी तरफ से यानी जो सबक सीखा है इंडिया ने, उसको उन्होंने बयान किया और ज़ाहिर है कि ये पब्लिक भी हुआ। बहुत अहम नुकात थे जो कि उन्होंने इस अपने जो पूरा उनका लेक्चर था उसके दौरान उन्होंने दी। वो नुकात जो है वो कितने अहम हैं और वो एतराफ़ तो कर ही रहे हैं कि हिंदुस्तान की कोई शिकस्त हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ नए अहदाफ का भी तयन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं पहले वो आपको सुनवाते हैं। और आज आर्मी चीफ ने भी बहुत अहम खिताब किया है एनडीयू में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ज़रा सुनिएगा जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं इंडिया के, वो क्या कह रहे हैं। DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. Another lesson I think from Operation Sindoor was need for a secure supply chain. An equipment which was supposed to get in by say January was not available to us. We are still dependent on a lot of things from outside. The pain that we all felt because the deliveries were not on time. Some of our indigenous did not perform very well too. C4 ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. उन्होंने एक तो ये बात की कि चीन ने पाकिस्तान का जो साथ है वो दिया और वो मालूमात फराहम करता रहा। ये बात दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका एक अहम सबक है कि सप्लाई चेन जो है, यानी उनका ये कहना था कि जो उनके ऑर्डर्स थे, ज़ाहिर है कि उनका जो इशारा था वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ था, वो अगर वक्त पर मिल जाते तो ये शिकस्त जो है वो ना होती। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा हमें अपनी आबादियों को कैसे मजबूत बनाना है, दिफाई निज़ाम जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सब मामलात हैं ये आगे जाके अगर किसी मुहिम का हिस्सा बनना है तो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। तो एक तो शिकस्त का एतराफ़ ज़रूर है, साथ ही साथ में उन्होंने एनालाइज़ किया है और नए अहदाफ भी दिए हैं। वो क्या हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज इसका जवाब अगर देखा जाए तो वो आर्मी चीफ ने एनडीयू में दिया है और वो भी बहुत अहम है। मसलन उन्होंने आज जो बात की, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बैरूनी हिमायत के इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के ये जो है ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। यानी जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, कभी कहते टर्की ने की, कभी किसी और मुल्क की तरफ इशारा करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। दो तरफ़ा तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत, मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी का में जो उसकी जो दूर अंदेशी है उसमें कमी का इजहार है। फिर उन्होंने एक बहुत अहम बात की है और मेरा ख्याल है ये जो है ये क्रक्स है उनकी गुफ्तगू का कि हमारी आबादी फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद गहरा तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जो है वो सख्त जवाब दिया जाएगा। ये उन्होंने क्यों कहा, एक बहुत अहम बात है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त भी भारत की तरफ से किसी बड़े हमले और ख़ास करके जो अहम तंसीबात हैं उसको निशाना बनाने और इजराइल की तर्ज की जो जंग है वो उसका आगाज़ होने की तरफ ये इशारा है जिसको कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं। ये बहुत अहम होगा देखना। और क्या
یہ جو جنگ ہے یہ ٹلی نہیں ہے، اور ٹلی نہیں ہے تو پاز پہ ہے. اس کا حملہ کب تک جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ سپلائی چین کی اگر ہم دیکھیں اکتوبر، نومبر، دسمبر میں جو ٹارگٹس ان کو جو ملنے تھے اس کا اشارہ بھی بھارتی آرمی چیف نے کیا ہے. اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. کچھ ایران اسرائیل جو ڈیل ہے اس پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ وہ ڈیل بن جائے، اور انہوں نے کچھ کہا بھی ہے اس معاملے کے اوپر. کتنے کامیاب ہوں گے؟ غزہ کا کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک وہاں پہ بھی ڈیل مکمل ہو جائے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں، وہ اچیو ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ بات ہوگی. اور کچھ لوکل خبریں بھی ہمارے ساتھ ہوگی. مثلا صدر زرداری کو ہٹانے سے متعلق کچھ افواہیں اور خبریں جو ہیں وہ گردش میں ہیں. یہ خبریں ہیں یا افواہیں ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں جناب سید محمد علی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بہترین مبصر اور تبصرہ نگار ہیں. بہت شکریہ. ہمیں فہد حسین صاحب بھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. عادل نجم صاحب اگین ایک بہت بڑا نام ہے، ہمیں جوائن کریں گے امریکہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پہلے گفتگو کا آغاز میں کر دوں سید محمد علی صاحب آپ سے، کیونکہ جو بات کی ہے آج آرمی چیف صاحب نے، اس کے بہت سارے مطالب اور معنی نکلتے ہیں. کم از کم ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا تھریٹ پرسیپشن ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے فوجی اڈوں کو، تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، آبادیوں کو، بڑے شہروں کو. ہم سمجھ سکتے ہیں کیا ایسا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو جنگ ہے وہ بھی ٹلی نہیں اور اس کا نشانہ کسی بھی وقت پاکستان دوبارہ بن سکتا ہے؟ بہت شکریہ آسما، آپ نے مدعو کیا اپنے بڑے اہم ٹاپک میں. آرمی چیف نے خطاب کیا. میں خود بھی اس سے آج سے 16 سال پہلے فارغ التحصیل ہوا تھا، بلکہ میں نے اس میں ٹاپ کیا تھا، اور 14-15 سال مجھے وہاں پہ پڑھانے کا اتفاق اور تجربہ بھی رہا ہے. تو میں وہاں کے ماحول کے آپ سے شیئر کرتا چلوں. دیکھیے، پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک ایلیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک چیز میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ بنیادی طور پہ بھارت کی جانب سے ہے. اور پاکستان کو اپنے، جس کو ایلیمنٹ آف نیشنل پاور کہا جاتا ہے، پاکستان کے جو بھی چیلنجز ہیں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، تصویراتی ہوں، دہشت گردی کے حوالے سے ہوں، عالمی ساکھ کے حوالے سے ہوں، یا روایتی ہتھیاروں کی جو دوڑ ہے اس کے حوالے سے ہوں، اور جو جارحانہ عزائم ہیں بھارت کی اس کے حوالے سے ہوں، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان تمام تھریٹ پرسپشن اور ان کی جو مختلف انواع و اقسام میں نے گنوائی ہیں، ان کا منبع و محور بھارت ہے. اور یہ بھی ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ان کی انواع و اقسام میں دن دگنی رات جگنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تیسرا جو بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس میں ایک شدید تشویش اس بات سے پائی جاتی ہے کہ بھارت جو ہے، جو اپنے وسائل میں اضافہ کر رہا ہے، اس کی معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے، بجائے کہ وہ اپنے عوام کی خوشحالی اور ترقی اور اس خطے کی استحکام اور ترقی کے لیے ان کو استعمال کرے، وہ زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہے پاکستان دشمنی پہ جھونک رہا ہے، چاہے وہ دہشت گرد تنظیموں کی پشپناہی ہو، بی ایل اے، ٹی ٹی پی وغیرہ کی، یا عالمی سطح پہ ڈس انفو لیب کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کیے جائیں اور 700 سے زیادہ ایسے میڈیا پلیٹ فارم کریٹ کیے جائیں جس کا واحد مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے، یا تقریباً 78 ارب ڈالر وہ دفاع پہ اس وقت خرچ کر رہا ہے، اور اس میں سے زیادہ بڑا حصہ جو ہے ان ہتھیاروں کی ایکویزیشن کے اوپر ہے جن کا پوسچر اور جن کی ڈپلائمنٹ، جن کی ٹریننگ پاکستان کے خلاف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو داخلی سیاست ہے اس میں بھی جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی ہے وہ پاکستان دشمنی کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی کا بھی حصہ سمجھتی ہے. تو یہ میں نے جامع انداز میں بتایا ہے کہ پاکستان کی فوج کی جو قیادت ہے وہ بھارت کے حوالے سے خطرات کی نوعیت کو کیسے دیکھتی ہے. اچھا، دوسری بات جو انہوں نے بات کی آج این ڈی یو میں، وہ بالکل ایک واضح، میں سمجھتا ہوں اس کی 3 ٹارگٹ آڈینسز ہیں. سب سے پہلی ٹارگٹ آڈینس اس میں پاکستان کی فیوچر ملٹری لیڈرشپ ہے، جن کو وہ بریگیڈیئرز اور کرنلز کا بیچ ہے جس نے کل
آرمی چیف بننا ہے, ایئر چیف بننا ہے, نیول چیف بننا ہے, تو ان کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا خطرات ہیں اور ہم کیسے اس سے نمٹ رہے ہیں اور ہماری کیا حکمت ہے ان کی. تو یہ پہلی ٹارگٹ آڈینس ہے. دوسری ٹارگٹ آڈینس عالمی برادری بھی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس خطے میں ایک طرح سے استحکام کی ضامن ریاست ہے. کہ دوسری جانب بھارت جو ہے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل کا شاخسانہ ہے, اس کا شاہکار ہے, اور دن دگنی رات چگنی اس کے جارحانہ اور ڈی سٹیبلائزنگ جو بیہیویئر ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تیسرا جو میسج تھا وہ خود بذات خود بھارت کو تھا کہ جناب اس میں انڈائریکٹ سگنلنگ یہ ہے, جس کو اب اسٹریٹجک سگنلنگ کہا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 مئی سے لے کے 10 مئی کے دوران بھی جو 8 اور 9 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ 84 کے قریب ڈرون حملے پاکستان کے طول و عرض میں کیے گئے, وہ صرف فوجی اہداف کے خلاف نہیں کیے گئے. اور آپ جانتی ہیں کہ مختلف شہری علاقوں پہ سویلینز کو, معصوم لوگ شہریوں کو نقصان پہنچایا گیا, نشانہ بنایا گیا. تو وہ یقینی طور پہ پاکستان نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے کہ اگرچہ اس نے کوئی بڑی تباہی نہیں پھیلائی اور ہم نے الحمدللہ اپنی صلاحیت سے اس کو ناکام اور بنایا, لیکن یہ جو خواہش ہے کہ پاکستان کے ملٹری ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے سویلین لوگوں کو اور ہمارے معیشت, ہماری توانائی اور ہمارے جو انڈسٹریل سینٹرز ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی اگر جو کوشش ہے, تو اس کے ہم سے بہت واضح پیغام بھارت کو دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے مقابلے میں عالمی قوانین اور اپنی روایات کے عین مطابق انتہائی محتاط اور مؤثر انداز میں صرف ملٹری ٹارگٹس کا چناؤ کیا تھا بھارت کے جوابی کارروائی کے حوالے سے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, میں آپ کی بات کر لوں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کہ جناب جن بھارتی فوجی اہلکاروں کو اعزازات دیے جائیں گے وہ براہ راست ان اہداف اور تنصیبات پر تعینات تھے جن کو پاکستان نے نقصان پہنچایا ہے اور تباہ کیا ہے, چاہے وہ رافیل طیارے ہوں, چاہے ان کے ایئر بیسز ہوں, چاہے S-400 کی بیٹری پہ کام کرنے والے لوگ ہوں, چاہے اڑی کا سپلائی ڈیپو ہو, چاہے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہوں. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں ایک بھی سویلین ٹارگٹ نہیں تھا. جی بالکل, بہت زبردست آپ نے یہ سارا جو ہے نا وہ بتایا ہے. مگر ایک سوال جو کہ عادل نجم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو تھریٹ پرسیپشن, ظاہر ہے جب آرمی چیف بات کرتے ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب نے جو آج بات کی ہے اس کے پیچھے آف کورس کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پہ وہ اتنا پریسائز, مختصر مگر جامع وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اٹیک ہوا ان جگہوں کے اوپر تو پھر ہم بھی اس کا سخت جواب دیں گے. تو کیا ایک پرسیپشن یہ بھی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے کہ اسرائیل کی طرز کا جو اٹیک ہے وہ پاکستان پہ ہو سکتا ہے یا مختلف شہروں کے اوپر ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کیسے اٹیک کرتا ہے, وہ کسی بھی جگہ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ پھر حملہ آور ہوتا ہے. ایران کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا ہے. کیا ہم یہ سمجھے کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اب اس طرح کا کوئی ٹرینڈ بنے گا یا ایک نیا اسرائیل یہاں بھی جنم لے سکتا ہے؟ دیکھیں, اسرائیل جنم لینا تو مختلف بات ہے, لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ایسی پرسیپشن بن رہی ہے, مجھے کوئی خبر نہیں ہے اندر کی کہ کیا بن رہی ہے یا نہیں بن رہی, لیکن اگر نہیں بن رہی تو بننی چاہیے. دیکھیں, جو ایک ہے کہ تھریٹ پرسیپشن, ایک میں اس کے بارے میں صرف ایڈ کر لوں کہ دوسرا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گول پرسیپشن کیا ہے. ایک چیز جو ہوئی ہے جو مجھے کنسرن کرتی ہے کہ اس سارے سلسلے میں وی ٹاک اباؤٹ کشمیر لیس اینڈ لیس. پاکستان کی جو اگر تھریٹ پرسیپشن انڈیا سے ہے تو اس کا جو منبع ہے وہ کشمیر پہ ہے. کشمیر کی بات انڈیا نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کو ہیز ٹو کنٹینیوسلی ریمائنڈ دا ورلڈ کمیونٹی, کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو ہماری جو ایک طرح سے جو انٹرسٹ ہے ورلڈ کمیونٹی کا وہ بھی چینج ہو جائے گا. تو ایک تو میں یہ کر دوں, جو آپ کا سوال ہے از ویری امپورٹنٹ. آئی ڈو ناٹ نو پرسیپشن کہاں بن رہی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا بننی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 2-3 مہینے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جنگیں ہوئیں اور جو مڈل پاورز تھیں ان پہ جنگیں ہوئیں, چاہے وہ یوکرین ہو روس کے ساتھ, چاہے وہ ایران ہو اسرائیل کے ساتھ, چاہے وہ پاکستان ہو بھارت کے ساتھ. لیکن جو پرسیپشن یا ازمپشن تھی کہ کس کا ہاتھ بھاری ہے, وہ پرسیپشن کسی نہ کسی طریقے سے چیلنج ہوئی.
جیت میں ہو یا نہ ہو، پاکستان میں تو وہ بڑی کلیئر ہوئی ہم جانتے ہیں، لیکن جب یوکرین میں انہوں نے ڈرون جو ہیں وہ رشیا پہ جا کے ڈال دیے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ جیت گئے، لیکن جو ازمپشن تھی کہ جنگ کیسے ہوگی دیٹ واز چینجڈ. جب ایران نے اپنے میزائل پھینکے تو ایسا نہیں ہے، تو دیکھیں نا نقصان تو یقیناً ایران کا زیادہ ہوا ملٹریلی، بالکل. لیکن جو آئرن ڈوم کو انہوں نے بریک کیا، اس سے جو ایک پرسیپشن تھی کہ ہاؤ وار ول گو، اور یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں واٹ وی آر سیئنگ از کہ the nature of war is also changing. جس طرح آسما ہوتا ہے نا، کل کا دریا آج کا دریا نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی بہہ جاتا ہے، کل کی جنگ آج کی جنگ نہیں ہو سکتی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جنگ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ دوسرے کے پاس کیا ہے. میرے خیال میں جو بھارت کی تقریر کا آپ نے ذکر کیا، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس کی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوا کیا. آئی تھنک امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو کسی بھی ملک کو کرنا چاہیے، کہ ناؤ دیٹ دے نو مور اباؤٹ پاکستان's capabilities, they will act to counter that. انہوں نے جو خرچے کی بات کی، انہوں نے فیوچر پروکیورمنٹ کی بات کی، سو سوال پاسٹ سپلائی چین کا نہیں ہے، صرف سپلائی جو ہے وہ فیوچر کا ہے. آخری چیز میں صرف یہ کہوں گا، جو میں نے کہہ رہا ہوں نا کہ جنگ کی پرسیپشن چینج ہو رہی ہے، آئی کیپ ورنگ اباؤٹ دس. یہ نہیں ہے کہ اسرائیل بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن جو میتھڈز یوز ہوئے ہیں، چاہے وہ یوکرین کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ اسرائیل کے حوالے سے ہوں، کہ آپ نے ڈرون دوسرے ملک کی ٹیریٹری سے لانچ کیے. اگر آپ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان میں اس کے اوپر گیم چینج ہوگی. بالکل، میں اس کے اوپر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی. آپ جانتے ہیں جے شنکر کے جو بیٹے ہیں دھروو شنکر، انہوں نے حال ہی میں اپنا ان کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لیے ایک پیپر لکھا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اسرائیل اور ایران کی اگزامپل تھی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کے اندر، کہ اس کو فالو کرنا چاہیے. تو میں اس پہ اوپر بھی آتی ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ کیوں اس پرسیپشن کو کہاں سے دیکھا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. مگر جو نیچر آف وار کی پروفیسر عادل نجم صاحب نے بات کی ہے، چشتی صاحب، اب انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ کیا ہے. مثلاً ہم نے سائبر لڑائی لڑی ہے اور ہم نے سائبر وار کے اندر جو ہے وہ اپنا مقام پایا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ اس لڑائی کے اندر جا کے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کریں. وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرونز نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا، وہ ہمیں آنے تھے، ڈیلیور ہونے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، انڈیا مزید تیاری کے ساتھ آئے گا اور کیا ہم ان کے لیے تیار ہوں گے؟ جی بہت شکریہ آسما مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے، تیاری آپ نے جنگ سے پہلے کرنی ہوتی ہے. جہاں سے آپ نے پہلا سوال شروع کیا تھا این ڈی یو میں آرمی چیف کی جو سپیچ ہوئی ہے، میں خود بھی این ڈی یو میں نہ صرف کورس کر چکا ہوں بلکہ فیکلٹی ممبر میں بھی رہا ہوں. اور جب آرمی چیف اور ایئر چیف اور نیول چیف جب بھی آتے تھے، اور یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ ہر کورس کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک آپ کو تھریٹ پرسیپشن دیتے ہیں اور ایک ریسپانس آپشنز دیتے ہیں. یہ دو چیزیں وہ دیتے ہیں، اور اسی پہ بیس کر کے بڑا ان ڈیپتھ کوسچن آنسر ہوتا ہے. اوبیسلی جیسے آپ شروع میں بات کر رہے تھے، محمد علی صاحب کے بریگیڈیئرز اور کرنل جو سینئر رینک کے ہوتے ہیں، فیوچر لیڈرز ہوتے ہیں، آرمی نیوی ایئر فورس کے ایکولنٹ آفیسرز ہوتے ہیں، وہ ان کی لرننگ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جی یہ تیاری کا ایک اور تو نہیں ہے، وہ ابھی کہتے تھے ہم تیار نہیں ہیں اور ہم شاید ابھی تو ہم ٹیکٹکس سیکھ رہے تھے. سی ڈی ایس نے کہا کہ جی ہم نے 7 تاریخ کو سیکھا، ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے، پھر ہم نے امپروو کیا اور 10 تاریخ کو بڑا زبردست کم بیک کیا. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اور ہیونگ سروڈ ایز اے فائٹر پائلٹ دی ایئر فورس، مجھے کبھی ایئر فورس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو پھر ہم ایئر فورس کو گراؤنڈ کریں گے اور پھر ہم اپنے ٹیکٹکس امپروو کریں گے. کوئی دنیا کی ایئر فورس چھوٹی سے چھوٹی افریقہ کی بھی جو ہے وہ جنگ میں گراؤنڈ نہیں کرتی ہے. اور وہ ملک جو تقریباً 80 سے 90 بلین ڈالر ڈیفنس پر خرچتا ہے، جس کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہیں، وہ جنگ میں گراؤنڈ کرتے ہیں ایئر فورس کو اور ٹیکٹکس امپروو کرتے ہیں. پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کو انگیج کر کے، جو پاکستان ایئر فورس پچھلے 40 سالوں میں یا ہائیسٹ الرٹ پہ ہے یا الرٹ پہ ہے، ریگولر یا نارمل پہ تو گئی نہیں کسی پیس پہ جب سے سوویت افغان ہم نے جنگ لڑی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو ٹیکٹکس امپروو نہیں کر رہے ہوتے. اور آپ نے کہا کہ جو جنگ ہوتی ہے، آپ نے کہا نیور از نیور دا سیم. میں آپ کو ایک سپورٹس کی مثال دے دیتا ہوں، آپ سے شاید پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے. رونالڈو فٹ بال کا نمبر 1 پلیئر ہے. تھوڑی سی میں ہٹ کے مثال دیتا ہوں. 90 منٹ کا فٹ بال میچ ہوتا ہے، رونالڈو کے پاس ایوریج 1.5 سے 2 منٹ کے لیے بال آتی ہے. رونالڈو 88 منٹ کے فٹ بال میچ کے لیے نہیں جانا جاتا. رونالڈو جانا جاتا ہے اس 2 منٹ کے میچ کے لیے، کیونکہ وہ فٹ بال میں جب اس کے پاس آتی ہے اتنی میچ میں ویلیو ایڈ کرتا ہے کہ دنیا اس کو نمبر 1 فٹ بال پلیئر کہتی ہے.
तो यही पाकिस्तान एयरफोर्स से मतवक्को थी और तवक्को पूरी उतरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी ह्यूमिलिटी से कह रहा हूं, हमने लिव अप किया। जंग इसलिए नहीं लड़ी जाती कि आप पीस टाइम में ये 80 जहाज हमारे एयरफोर्स के, मैं जाकर बेसिस पे जाता रहता हूं, 80 जहाज पीस टाइम में ऑपरेट करते हैं और एंगेज करते हैं एक दूसरे के लिए। उनके लिए ये न्यू नॉर्मल है। टेक्नोलॉजी, साइबर कमांड दोनों तरफ से प्ले करती है हमारी, ताकि उनको प्रैक्टिस हो कि साइबर एनवायरनमेंट कैसे होती है और पूरी वॉर को इंटीग्रेट कैसे करना है। ऑर्केस्ट्रेट हो गया है, अब इंटीग्रेशन से भी आगे निकल गई है। इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, यू हैव टू ऑर्केस्ट्रेट अ फाइट एंड अ किल, दोनों चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मेरा ख्याल है हमारी ना सिर्फ एक स्टेप बियॉन्ड जाएगी, एवरीडे जा रही है। जस्ट रिसेंटली आई लर्न पाक फ़िज़ाइया के सरबराह अभी अमेरिका से होके आए हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन। पाक फ़िज़ाइया ने पिछले 4 सालों में 19 नई इंडक्शन की है। 19 में सिर्फ एक J-10C है, वन ऑफ देम इज J-10C, 18 और भी हैं और वो आपके पास शायद वक्त नहीं होगा, लेकिन हमारी बहुत सारी पाइपलाइन में है। तो ये ऑनगोइंग होता है, नेवर एंडिंग, नेवर स्टॉपिंग। तो ये जो बात की जा रही है कि चीन ने जितवाई पाकिस्तान को जंग, मुख्तसर इंडिया भी यही बात कर रहा है, उनके डिप्टी आर्मी चीफ ने भी यही बात की। आज आर्मी चीफ ने कहा कि ये हमारी अपनी जंग थी, हमने खुद लड़ी है। वजीर दिफा ने कहा इस बात का, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा हो चुका है या एक तरह से ये तासुर मजबूत हो रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को ये जंग जितवाई है? अस्मा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर मुझे बस मैं 1-2 मिनट में क्लियर कर दूंगा इस बात को। देखिए, पिछले 43 सालों में 43 इयर्स पहले हमें F-16 मिले थे अमेरिका से। उसके बाद आज तक हमने किसी और मुल्क का कोई वेपन सिस्टम नहीं लिया। F-16 के बाद हमने चाइना से रजू किया, चाइना का इंडक्ट किया, J-10 भी, J-17 थंडर भी। पहली बात, पिछले 43 सालों में इंडिया की इंडक्शन निकाल लें। S-400 फ्रॉम रशिया, मिसाइल्स इन्होंने लिए इजराइल से, इन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130 लिए अमेरिका से और राफेल लिए फ्रांस से। तो आया हमने एक दफा भी कहा कि इनको 4 मुल्कों ने जंग जिताई है? वो तो एक मुल्क का नाम ले रहे हैं। जंग में ये नहीं देखा जाता कि आपकी किसने मदद की थी। जंग से पहले आपने देखना होता है जंग के दौरान आपने खुद परफॉर्म क्या किया है। राफेल मैं आज भी कहता हूं और रोजाना कहता हूं तकरीबन चैनल्स पर कि बुरा जहाज नहीं है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड टुडे। बट इट डज नॉट मैटर कि आप अगर उसे कॉम्बैट में एम्प्लॉय नहीं करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ऑर्केस्ट्रेट नहीं करेंगे अगर आप उस तरह, और आप एक किल पिक्चर नहीं रखेंगे, मल्टी डोमेन ऑपरेशन नहीं करेंगे प्रैक्टिस, और इंटीग्रेट और नेटवर्किंग नहीं करेंगे, तो उस पर राफेल बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। तो हमने खुद लड़ी है जंग। 4 मुल्कों ने हमें नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ 4 मुल्क थे, हमने तो नहीं कहा कभी कि हिंदुस्तान ने, हमने हिंदुस्तान से लड़ाई की है, हम अपने बलबूते पर जीते हैं। ये उन नौजवान पायलट्स, इंजीनियर, सेलर्स और जो फुट सोल्जर्स हैं उन सबको डिस्क्रेडिट करने की सिर्फ एक स्कीम है और कुछ भी नहीं है। फहद साहब शुक्रिया, आपने भी अभी स्टूडियो से ज्वाइन किया। मैं चाह रही थी कि तीनों जो हैं हमारे तबसरा निगार माशाल्लाह दिफाई अमूर के माहिर हैं, तो आप तो पॉलिटिक्स भी और इकॉनमी भी सब कवर करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये इंडिया की तरफ से जो थ्रेट परसेप्शन है, और ख़ास करके वो मुख्तसर जंग जो कि तवील नहीं होती मगर वो जंग होती है, उसका कितना हमें प्रेपरेशन पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी और रियासती तौर पे भी अवाम की सतह पे क्या हमें लैक कर रहा है इस वक्त, जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए? शुक्रिया आसमा। और ये आपने बात दुरुस्त की कि आपके जो बाकी मेहमान हैं उनकी जो राय में वज़न है, चिश्ती साहब हैं या मोहम्मद अली साहब हैं या आदिल नजम साहब हैं, तो उनके सामने तो थोड़ा सा आई फील अ लिटिल इनसिक्योर कि मैं क्या राय दूं। आपकी अपनी फील्ड है, आप उस पर जरूर बात करें जी। लेकिन देखिए, मेरी इन जैसे एक्सपर्ट से बात करके जो मुझे समझ आई है और थोड़ी अपनी भी रीडिंग करके, वो ये कि ये जो 2 आपने अभी एग्जांपल्स दिए ना, कि एक इजराइल का अटैक ईरान पे और एक जो अमेरिका ने, जो इंडिया ने किया, देखिए 2 लेसन ड्रॉ किए वर्ल्ड ने बशमूल पाकिस्तान कि मॉडर्न वॉरफेयर में इस वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एयर पावर। हमारे यहाँ भी वही हुआ और ईरान इजराइल में भी एयर पावर ही इस्तेमाल हुई। दूसरा है मिसाइल्स, यानी बेसिकली एरियल वॉरफेयर हो रही है। ग्राउंड फोर्सेस की बात में आती है। हमारे यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारे तो सरहदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह है कि इनिशियल तो एरियल ही होना है, विच मीन्स के जो लेसन हमने ड्रॉ किए हैं करने चाहिए, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान माजी में नहीं, जिसने नहीं किया। हमारा हमेशा ये रहा है कि जी हमारा अप्रोच है दिफाई, कि हमने हमला नहीं करना, वो करेगा तो हम अपना दिफा करेंगे। मेरे ख्याल में अब इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने का वक्त आ गया। ऑफेंसिव होना पड़ेगा। अब आपको वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव कहें उसको, एक है प्रीएम्प्टिव, उसी को दूसरी तरीके से कहने का तरीका है प्रिवेंटिव, कि अगलों को रोकने के लिए आपको पहल करने की जरूरत है।
پاکستان نے کبھی نہیں کیا. بٹ ٹائم ہیز کم فار اس ٹو ایکچولی کنسیڈر دیٹ کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کچھ آ رہا ہے تو آپ نے پہل کرنی ہے. اچھا وہ جو پہل کرنی ہے اس میں بھی یا ایئر فورس ہے یا میسائلری ہے. اس کی پہلی سٹیپ ہم آلریڈی کر چکے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. ہم نے آلریڈی کہہ دیا ہے پالیسی سٹیٹمنٹ کہ اگر آپ نے ہمارا پانی میں کچھ گڑبڑ کی تو ہم اس کو ایکٹ آف وار مانیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے نا کہ ہم پھر ایکشن لیں گے. تو پریمپٹیو یا پریونٹیو وار کا پہلا اندیا تو ہم نے دے دیا ہے. اب اس پہ ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آسما وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے انٹرنیشنل بیانیے کے ذریعے پہلے سے وہ ہے ہمارے دنیا کو ابھی نہیں ہے دنیا کو باور کرانا ہے کہ کل کو اگر ہم پریمپٹیو سٹرائک کریں انڈیا پہ تو اس کی یہ وجہ ہے. اور ہمارے لیے وہ کانسیپٹ آف جسٹ وار کہ ہم حق بجانب ہوں گے وہ کرنے کے لیے وہ بیانیہ ابھی نہیں ہے. اس بیانیے کو بنانا ہے. تو ایکچوئل چیلنج ہمارے لیے دو ہیں. پہلا پریمپٹیو ایکشن کے لیے اپنی ملٹری کائنیٹک تیاری اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈپلومیٹک انٹرنیشنل بیانیہ کہ اگر ہم کریں گے تو اب اس کے اوپر ڈپلومیٹک جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو اعلامیہ آیا ہے اس کا برکس کا اس کے اندر بھی دیکھیں پہلگام کے اوپر تو انہوں نے کہا مذمت ہے لیکن پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. پاکستان کو کہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی بھی ہم نے تھوڑا ون کیا ہے, وار میں بھی ون کیا ہے, لیکن بیانیہ جو کہ میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہے وہ حاوی ہیں اس کے اوپر. دیکھیں ابھی تو ہمیں بیانیے کی جیت ملی ہے کیونکہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ اتنا کمزور تھا اور اتنا وہ اس میں جھول تھا کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو گیا. لیکن ہم نے اب پلان کرنا ہے نیکسٹ کانفلکٹ کا جو کہ ہونا ہے. نیکسٹ کانفلکٹ کے لیے ہم نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ وہ کچھ کریں گے تو پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو بڑی انہوں نے زیادتی کی ہے, ہم تو وکٹم ہیں. نو, you have to strike first. اور اس کے لیے اب ایک نیا بیانیہ بنانا ہے. یہ جتنا ٹائم ہے نا between now and the next conflict اس کو ہم نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور سید محمد علی صاحب آپ سے بھی اور عادل نجم صاحب سے بھی میں اس پہ ضرور پوچھوں گی. ایک چھوٹی سی بریک اور پھر آپ کے پاس یہی لے کے آئیں گے کہ کس طرح سے جو وارفیئر ہے اس کے مختلف اینگلز پہ پاکستان کیسے, خاص کر کے آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ اکنامیکلی ظاہر ہے کہ ہماری وہ اسٹرینگتھ نہیں ہے جو انڈیا کی ہے اور پاکستان کے جو قرضوں کی فہرست آ رہی ہے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے اوپر وہ میرا خیال ہے اب پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں. تو اس صورت میں ہم اکنامک جو وارفیئر ہے وہاں پہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس پہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عادل نجم صاحب, جو آپ نے سنا فہد حسین صاحب نے بھی بات کی کہ بیانیے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے. کوئکلی میں اس پہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج جو ہمیں فگرز نظر آ رہے ہیں کہ 76,045 ارب روپے کی نئی بلند ترین سطح ہے پاکستان کے قرضوں کی, اور ظاہر ہے کہ اس میں مقامی قرضے بھی ہیں 53,460 ارب روپے, وفاقی حکومت کے بیرونی قرضے ہیں تقریباً مئی تک 22,585 ارب روپے. یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آف کورس آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہیں, دیگر بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کہاں سے قرضے لیے ہوئے. تو یہ جو وارفیئر ہے معیشت کے حوالے سے جو جنگ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو لڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں اہم جو چیز ہے وہ یہی ہے. میں اس کو جنگ کہتے ہوئے تھوڑا سا کتراتا ہوں. جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا, جنگ سے تو دور ہی رہنا چاہیے اور ہر چیز کو بنا بھی دینا چاہیے. لیکن آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل 100% درست ہے. اور جیسے فہد کہہ رہے تھے کہ بیانیے کی ہمیں ایک طرح سے اپر ہینڈ ملا اور اس کا کافی حد تک کریڈٹ جو ہے وہ نریندر مودی کو جاتا ہے. ہماری طرف سے بھی میرے خیال میں بہت بہتر کارکردگی رہی, لیکن ان کا بیانیہ اتنا جو ہے وہ ویک تھا اور ایک کے بعد ایک وہ اپنے اوپر گول کر رہے تھے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوا. اس فائدے کو اب ہمیں کیش کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. سو ایک جو ہے نا کہ ہوا کیا, لیکن مائی فوکس یہ اکانومی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہم اس فائدے کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں, اور دیٹ ول بی پارٹلی تھرو دی اکانومی. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت دنیا میں ایک سب سے اہم جو چیز گفتگو ہو رہی ہے, کل ہم نے برکس کے بیانیے میں بھی دیکھا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں تھیں ایران کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, لیکن برکس از ناٹ اے سیکورٹی فورم, اٹ از این اکنامک فورم, رائٹ. برکس بنا تھا کہ وہ ممالک جو G7 میں نہیں تھے لیکن اب بڑے ہو گئے تھے, برازیل, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ بعد میں آیا. وہ جو ہیں وہ مل کے اپنی اقتصادی مسل دکھا رہے تھے. تو ان کا جو بیانیہ کا میرا خیال اہم چیز ہے وہ ٹیرفز کے بارے میں, جو پاکستان کی ٹیرف ڈیل ہوئی ہے ابھی US سے, لیکن اہم یہ ہے کہ اور کس کے ساتھ ہم کون سی ٹریڈ کرتے ہیں. سو ان اے وے سارا فوکس جو ہے وہ US پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ the world trade situation is changing. کیا ہمارے لیے اس میں اپرچونٹیز ہیں. میرے خیال میں آپ کا سوال جو ہے وہ 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ درست اس طرح ہے کہ اسپیشلی فار اے کنٹری لائک پاکستان, اسپیشلی ان ایسی دنیا جو اتنی تیزی سے اتنا زیادہ تبدیل ہو رہی ہے, ہمارا جو اقتصادی اور ڈومیسٹک سیاسی استحکام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک یہ اقتصادی اس کا ایک حصہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اکانومی ٹھیک ہوگی تو باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اتنا زیادہ ایک متحرک دنیا ہوگی, اتنی زیادہ ایک انسٹیبل دنیا ہوگی کہ اس میں جتنی اس کے خلاف اگر آپ نے جنگ کا میٹافور یوز کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ ویپن جو ہے وہ آپ کی اپنی اکنامک اینڈ ڈومیسٹک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. جو ہم پہلے بات کسی ایک ملک کے اوپر ڈیپینڈنسی جو ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے, اور بالکل نہیں ہے US کے اوپر ہم بہت زیادہ جی, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کل والا چودھری کون ہے, اور آپ کو یہ اس وقت نہیں پتا کہ میں سچی بات کہتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئرز, مجھے نہیں پتا کہ اگر کل سیریس کوئی جنگیں ہوتی ہے تو کون کس کے ساتھ ہوگا. جو ہماری پرسیپشنز پاسٹ پرسیپشنز آف الائنسز تھیں, جو ہماری, اسی لیے یہ سارے جو بلاکس ہیں اب ایک دم متحرک ہو گئے ہیں, چاہے وہ SCO ہو, چاہے وہ برک ہو, چاہے وہ نیٹو ہو. کیا نیٹو ول سروائیو جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سارے یورپ کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں, کینیڈا کو کہتے پھرتے ہیں کہ تم میری کالونی بن گئے, گرین لینڈ ڈنمارک کو کہتے ہیں گرین لینڈ مجھے دے دو. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از جب دنیا اتنی متحرک ہو تو آپ کا پہلا جو فرض ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو مستحکم کرنا, درست بات, اور گھر کو مستحکم کرنے کی بات جو ہے وہ ڈومیسٹک پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ڈومیسٹک اکنامک سٹیبلٹی. ایک آخری بات میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ہم نے جب پاکستان اور بھارت کے یہ ہوا کانفلکٹ اور مارکا, اس میں بہت ساری ہمیں سرپرائزز ملی. ایک اچھی سرپرائز, بہت ساری اس میں اچھی بھی تھیں, ایک اچھی سرپرائز اس میں فوجی سرپرائز سے علاوہ یہ تھی کہ سڈنلی پورا ملک کو ایک کامن پرپز مل گیا. آپ پچھلے کئی سال دیکھیں, اپنا پروگرام دیکھیں, ایک کھانے کی میز پہ پاکستانی مل کے ایک بات نہیں کر سکتے. ہماری سیاست اتنی بپری ہوئی تھی کہ اس پیریڈ میں ہمیں ایک سیاسی کامن پرپز ملا. آئی ہوپ وی ریمبر کہ ہاؤ گڈ دیٹ فیلٹ, کہ جب قوموں کے پاس ایک کامن پرپز ہوتا ہے تو وہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے. سو آل آف دس اپلی کہ یس انٹرنیشنل افیئرز از امپورٹنٹ, لیکن جب انٹرنیشنل افیئرز اتنے بکھرے ہوئے ہوں تو ڈومیسٹک اسٹیبلٹی, اکنامک بٹ ناٹ جسٹ اکنامک, آلسو پولیٹیکل از وائٹ. اچھا, یہ ویری امپورٹنٹ. محمد علی صاحب, بیانیے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مثلا ہم ڈپلومیٹیکلی بھی, باقی فرنٹس کے اوپر بھی, اکانومی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کے بغیر تو ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر, ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں چین کے اوپر سم ٹائمز, لیکن کس طرف آپ کو لگتا ہے کہ بیانیہ پاکستان کا اور قوم کا, جس پہ بھی عادل نجم صاحب نے کہا ہے کہ یہ سسٹین کر جائے کہ ہم ایک نیشنل گول کی طرف جو ہے وہ بڑھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کا جو اعتماد ہوتا ہے اپنی قوت بازو پہ, اپنے وسائل پہ, اپنی ہیومن ریسورس پہ, میں سمجھتا ہوں وہ اس کے جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کا سب سے اہم مرکز اور محور ہوتا ہے. جو بات ابھی عادل صاحب نے کی اس کو میں ایک اور کانٹیکس میں, آپ نے چونکہ سوال جنگی کانٹیکس میں کیا تھا, ایک اور فریم ورک میں بات کرتا ہوں. قومی سلامتی کی ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ یہ جو بھی حالیہ جنگ تھی, اس نے پاکستان کو عالمی اس برادری کے سامنے خصوصی طور پہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ سامنے لایا ہے, اور بھارت کو ایک غیر ذمہ دار
ریاست کے طور پہ سامنے لایا ہے. تو جہاں تک بیانیے کا سوال ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں, سرفراز صاحب نے بھی کہا, ہمیں اس کو ایونٹ اسپیسیفک بیانیے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس ایونٹ کا ہمیں فائدہ ہوا ہے, لیکن اب اس کو ہمیں سسٹین کرنے کی ضرورت ہے ایک ملٹی ڈومین انفارمیشن اسٹریٹجی کے تحت, جس میں ہمارا میڈیا, آپ جیسے جو مستند اینکرز ہیں, پروگرامز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو عادل نجم جیسے بہت اعلیٰ پائے کے عالمی شہرت یافتہ جو اسکالرز ہیں, ہمارا جو ایکڈیمیا ہے, ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ایک انٹلیکچوئل ایک اور سبسٹینٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر بھی, عالمی برادری کے اندر بھی. کہ دیکھیں بھارت کا جو انفلوئنس ہے وہ صرف اس کی ہارڈ پاور یا معیشت کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے. دیکھیں میں اسرائیل کی اگزامپل بھی یہاں پہ دے دیتا ہوں جو کہ ریلیونٹ ہے یہاں پہ. اسرائیل کی بھی جو جوئش لابی کا انفلوئنس امریکہ کے ایوانوں کے اندر, بیلٹ وے کے اندر ہے, وہ اسرائیل کو بہت سارے غلط کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ جو ان کی سافٹ پاور ہے, ہمیں بھی ہماری جو ڈائسپورا امریکہ کے اندر ہے, برطانیہ کے اندر ہے, اہم ممالک کے اندر ہے, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی ایک پولیٹیکل ایکیومن اور شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ایمبیسیز ہیں وہ ریاست کی سطح پہ تو بہت کام کرتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈائسپورا کے ساتھ ان کی کلوز انگیجمنٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے, اور ان کا انٹلیکچوئل پولیٹیکل رول ان ممالک کے اندر رائے سازی میں اور ساتھ ہی ساتھ لابنگ میں بہت امپورٹنٹ, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. اسرائیل اور بھارت جو ہے, بلکہ میں ایران کی اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جس کو عرف عام میں ایران نیوکلیر ڈیل کہا جاتا ہے, 2015 میں سائن ہوئی تھی, تو 100 امریکن ٹاپ سکولرز جو ہیں, جس میں سے بیشتر ایرانی اوریجن کے تھے, جو کہ ایران کی موجودہ حکومت اور سیاسی نظام سے اتفاق نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے صدر اوباما کو خط لکھا تھا, 100 ٹاپ امریکن سکولرز آف ایرانین اوریجن, کہ جناب یہ ڈیل کریں, یہ اس میں امریکہ کے یہ فائدے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو اکیڈیمیا ہے, ہمارے جو ٹریڈرز ہیں, بزنس مین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج نیریٹو کو ڈیولپ اور سسٹین, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پانی کی جارحیت کے حوالے سے ہو. یہ ہمیں اس عادت سے ریکور ہونا چاہیے کہ ہم ایونٹ ٹو ایونٹ جائیں. ہمیں اپنی ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ایک کانفیڈنٹ بیانیہ, اٹریکٹیو بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے جو کہ سسٹین ہو, اور چاہے وہ سافٹ پاور کے ذریعے سے ہو, چاہے اکیڈیمیا کے ذریعے سے ہو, چاہے تھنک ٹینک کے ذریعے سے ہو, چاہے فنون لطیفہ کے ذریعے سے ہو. یہ صرف, اور آخری جملہ میں کہہ دوں اس میں آسما, کہ اس کو سچویشنل اور ریئیکشن ٹو انڈیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ اسٹینڈ آن اوور اون اسٹرینتھ, وٹ ایور وی آفر ٹو دی ورلڈ, اینڈ ہاؤ پیسفل and responsible we are as a nation, not just as a state. اس کو آگے بڑھانے ویری امپورٹنٹ. اچھا, یہ ایران ڈیل پہ میں عادل نجم صاحب اور فہد صاحب سے پوچھوں گی, لیکن چشتی صاحب جو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ اسرائیل ایران جنگ کا جو پیٹرن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی انڈیا اس کو فالو کر سکتا ہے اور ایک طرح سے نئی کوشش ہو سکتی ہے؟ خاص کر کے اگر آپ نے دیکھا آج ٹیلی گراف جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ 5 تقریباً فوجی اڈے جو تھے, باوجود اس کے کہ آئرن ڈوم تھا, وہ ایران نے حملہ کیا اس کے اوپر, اس کو نقصان ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا سے چھپائی گئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران اسرائیل لڑائی تھی, اس کے اندر ایران نے وہ اہداف حاصل کیے ہیں جو کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ امپورٹنٹ ہے, اور اسرائیل نے وہ اپنے اہداف حاصل کیے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتے تھے, وہ اچیو کر سکتے تھے؟ دیکھیے آسما, جب یہ دونوں وارز ہوتی ہیں, جو انیشیشن ہوتی ہے, اس کے اندر آپ نے وار آبجیکٹیوز ڈرا کرنے ہوتے ہیں. سملیرٹی آپ نے پوچھا کہ ایران اور جو اسرائیل ہے اور پاکستان انڈیا ہے, میں تو میں سمجھ رہا ہوں فیوچر نہیں, اسی میں آپریشن دونوں کے جو ہوئے اس میں بھی سملیرٹی ہے. وہ سملیرٹی یہ ہے کہ اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا انڈیا پر تو ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے کی کوشش کی تھی. پہلے دن جب 200 جہاز لیڈرشپ پولیٹیکل نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا تھا, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا تھا, تو یہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے کی اٹیمپٹ تھی. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انہائلیٹ اس حد تک ایران کو کر دیا جائے آل فرنٹس کے اوپر, پولیٹیکل, ملٹری, پبلک,
न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एवरीबडी, ताकि ईरान एक रियलाइज करे कि ये कीमत मैं नहीं दे सकता, तो वो ऑलमोस्ट घुटने टेक दे, ऑब्वियसली सीज फायर का करे या कॉम्प्रोमाइज करके सरेंडर कर दे या रजीम चेंज हो जाए। तो ये एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट तो इजराइल ने पहले भी इंपोज करने की इंडिया पर कोशिश की, ईरान पर की कोशिश की। इंडिया ने क्या किया? इंडिया भी ये चाहता था कि जो उन्होंने अटैक किया था वो न्यू नॉर्मल समझता था कि हम पाकिस्तान को एक एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी में लेके जाएंगे कि जिसको हम दहशतगर्द समझेंगे उसको जब मर्जी अटैक करेंगे और विदाउट योर परमिशन करेंगे, विदाउट योर कॉन्सेंट करेंगे, उससे एक रीजनल हेजमनी कायम होगी और एक टेरर कायम होगा। वो नहीं होने दिया पाकिस्तान ने। ईरान ने भी यही किया, हिट बैक किया बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन, इजराइल की एक्सपेक्टेशन। पाकिस्तान ने वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट उल्टा इंपोज कर दी इंडिया के ऊपर। जब जो 7 तारीख को 6-0 हुआ और जो 10 तारीख को जो हमने टनेज पे की, जो मैं कई दफा कह चुका हूं कि 1965 की 17 दिनों की जंग से ज्यादा 5 घंटे में टनेज जो पे की थी, वो क्या था? बुनियादी तौर पर वो हमने हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ी कीमत मांग ली थी जो वो नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो सीज फायर पर मजबूर हुआ था। ये तो टेक्निक ऑलमोस्ट सिमिलरिटी अभी भी है, यानी आप एक दूसरे को इंपोज करते हैं अपने वॉर प्रोजेक्ट, ना वो इजराइल अचीव कर सका बिकॉज ऑब्वियसली ईरान ने सरप्राइज कर दिया, और ना इंडिया वो कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने सरप्राइज करके उल्टा उससे कहीं ज्यादा कीमत मांग ली। और वही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो चंद दिन पहले कहता था कि ये हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहा था कि ये ठीक ठाक है, चलता रहता है, खुद ही कर लेंगे, उसके चंद दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप सीरियस हो गए शायद, तो आप सीज फायर करते हो। सीज फायर प्रेसिडेंट ट्रम्प, मुझे बड़ी उम्मीद है कि कुछ अरसे में खुद भी बता देंगे कि कौन सबसे पहले उनके पास गया था। एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिटिव प्राइस, जैसे मैंने अर्ज किया, वो आपने इतनी कीमत मांगी थी। एंड देन दुनिया आज आप देखें कि हमसे बात करने को भी तैयार है, हमें इनवाइट भी करती है, हमारे आर्मी चीफ भी होकर आ गए, हमारे एयर चीफ भी होकर आ गए। क्यों आ गए? बिकॉज द विक्ट्री हैज वैल्यू, बिकॉज द वॉर विक्ट्री हैज अ वैल्यू, एंड बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर। आपको ताकत, मजबूर हो गए कि हम एक ताकत अपने आप को मनवाएं, अपने हिस्से के हिसाब से हमने मनवाया है। हमने कोई हेजमोनिक डिजाइन नहीं है, हम ओवर पावर नहीं करना चाह रहे, हम किसी को बुली नहीं कर रहे जी। हमने अपनी पावर साबित की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद के बाद। मुसल्लह अफवाज ने पूरी बैकिंग थी पूरी कौम की, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसके बाद ये हुई है। सो एक आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सीज फायर करवाया। मैं नहीं मानता इसको। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सीज फायर इंश्योर किया कि सीज फायर हिंदुस्तान आए, क्योंकि हमने कीमत इतनी मांगी थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सिर्फ एक फॉर्मल रेस्क्यू पाकिस्तान की अनाउंसमेंट सिर्फ उन्होंने की, उन्होंने रेस्क्यू किया इंडिया को और अनाउंसमेंट फॉर्मल की जी। ये मैंने आदिल साहब से इसका पूछना है, लेकिन फाद साहब, एक तो जो हम बयानिए की बात कर रहे थे और उसमें बिल्कुल जाहिर है आपका मीडिया से ताल्लुक है, इतना अरसे से आप मीडिया को देख भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, उनको लीड भी मीडिया को कर रहे हैं। क्या हमारा मीडिया जो है उसकी अंदर भी कैपेसिटी है? हम इंडिया को देखें और जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको हम देखें, यानी ग्रोक को ही ले लें, उससे पूछ लें किसने जीती तो वो कहते हैं जी इंडिया ने जंग जीती, क्योंकि जाहिर है कि हमारा वो एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो यहाँ पे क्या हम लैक कर रहे हैं? इसको कैसे बदलने की ज़रूरत है? नेशनल डिस्कोर्स कैसे बन सकता है जिसकी हम बात कर रहे थे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आसमा कि वो किस तरीके से इस एज में, जो डिजिटल एज है, उसमें आप अपना बयानिया जो है वो उस ऑडियंस तक पहुंचा सकें जहां तक पहुंचाना है। वो ऑडियंस दो तरीके के, एक तो वो ऑडियंस है गवर्नमेंट्स जो फैसले करती हैं और उनमें भी वो जो अहम कैपिटल्स हैं, दूसरा है आपकी जो डिजिटल ऑडियंस है ओवरऑल, जो ग्रॉक जैसे या एआई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन ले रही है। इन दोनों ऑडियंसेस तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ आपको स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी। टेक्निकल इशूज में जिस तरह मसा एआई में आप कैसे, आप क्या करें कि अगर आप एआई से पूछें जंग कौन जीता था तो वो कहे कि पाकिस्तान, उसके लिए बहुत सारी आपको टेक्निकल चीजें करनी पड़ेंगी। आपने एआई को फीड करना होता है। इंडिया ज्यादा फीड कर रहा है इन्फॉर्मेशन या हम कर रहे हैं? वो ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? उनकी आबादी बड़ी है, बिल्कुल एक पॉइंट है, लेकिन क्या हम कुछ और कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी तरीके से टेलर्ड मैसेजिंग क्या हमारे कैपिटल्स को, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स को जा रही है और वो मैसेजिंग क्या होनी चाहिए? मेरा इसमें मानना यह है कि हम सबका इसमें जिम्मेदारी एक तरीके से आती है, आपकी भी है, मेरी भी है, जितने हमारे मेहमान बैठे उनकी भी है, लेकिन इन सब की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ये नहीं है। आपकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ये शो करना है। आदिल नजब की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, चिश्ती साहब की, अली साहब की और है। ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली रियासत की है, उसको लेनी पड़ेगी। जब हम कहते हैं कि जी हमने करना है, ये एक्चुअली रियासत ने करना है और चैनलाइज करना है हम जैसे लोगों को, वहां पे थोड़ी सी अभी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। हमें तो नजर आता है कि इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं जी आप कम से कम, कई दोस्त आपके हमारे के, अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो प्लीज अंग्रेजी में कर दे ताकि हमें
پتہ چل جائے کہ انفارمیشن کیا ہے. اتنا بڑا یہ گیپ ہے جو کہ اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر, اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. میں خیال ہے آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں ان کو تو دیکھنا چاہیے کم از کم. ہمیں تھوڑا سا یہ بلیٹڈلی خیال آیا ہے کہ اب ہمیں بہت سا انٹرنیشنل لینگویج میں بات کرنی چاہیے. کچھ میرے ایسے لوگ جو ہیں وہ کم از کم 8-9 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگلش کی طرف آنا چاہیے. اب ہمیں خیال آیا, یہ وہی بات ہے کہ سندھ میں کراچی میں بلڈنگ گری ہے تو اب سندھ گورنمنٹ کو خیال آیا کہ جی باقیوں کو بھی چیک کرو. بھائی پہلے کر لینا تھا نا, تو ہمیں تھوڑا خیال لیٹ آتا ہے. عادل نجم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ پہلے کہ آپ سوال پوچھیں, دیکھیں یہ بیانیہ والا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور فہد اس کے اصل میں بہت سالوں سے ماسٹر ہیں. ماسٹر میننگ he's been thinking about this seriously for many years. I know. So I respect that a lot. لیکن 2-4 مجھے اجازت دیجیے گا فہد آپ سے معذرت کے ساتھ. یار گروک اور اے آئی یہ چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا بند کر دیں, یہ کھلونے ہیں. یہ کھلانے ختم ہوئے. آئی انڈرسٹینڈ امپورٹنٹ, آئی انڈرسٹینڈ کیونکہ بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں تو یوز کریں گے, لیکن وہ میری جائے پیدائش نہیں بتا سکتا تو آپ کو جنگ کا فیصلہ کیا بتائے گا. جیسے چشتی صاحب کہہ رہے تھے when victory happens you can see it, لیکن اس کی وجہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, and آپ بھی I guess you may find this interesting. بھارت کی جو شکست ہوئی وہ یقیناً ہماری افواج نے, ایئر فورس نے وہ کی, لیکن اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ تھا, ان کے بیانیے نے ان کے بیانیے کو مارا. ان کا بیانیہ جو بڑکیں بن گیا تھا انڈیا رائزنگ کی کہ ہم اتنے بڑے ہیں, ہم اتنی گریٹ پاور ہیں, جس کو دوسرے ملکوں نے ماننا شروع کر دیا تھا, جب آن دا فیلڈ آف پریکٹس وہ پروو نہیں ہوا. رائٹ, جو حیرت ہوئی ہے دنیا کو وہ صرف ہماری اس پہ نہیں ہوئی کارکردگی پہ, وہ حیرت ہوئی ہے بھارت کی کارکردگی پہ. تو جب بیانیہ بڑکیں بن جاتا ہے, آئی تھنک اس وقت آپ انڈین ڈومیسٹک سیاست میں the big thing is کہ یہ جو بڑکوں کا بیانیہ جو مودی صاحب was so good, جس کو ہم انوی کرتے تھے, ہم اس کو شیٹر ہوتا ہوا دیکھیں. کہنا میرا مطلب یہ ہے بیانیہ is very important, very important. سچ کے ساتھ بالکل. But بیانیہ cannot be, narrative cannot be a substitute for action. میں واپس اقتصادی کی طرف آتا ہوں یا سیاسی طرف آتا ہوں کہ بیانیہ جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ تب ہوتا ہے جب آپ کی ریالٹی آن دا گراؤنڈ اس بیانیے کو مرر کرے, میچ کر رہی ہوتی ہے. آپ بیانیے سے ریالٹی آف گراؤنڈ کو انہانس کر سکتے ہیں, اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, لیکن بہت دیر تک اس کو کیموفلاج نہیں کر سکتے. رائٹ, دیٹ از لیسن وی شوڈ لرن فرام انڈیا, کہ ہمیں جو عمل ہے نا, اور خصوصاً اس دنیا میں آئی تھنک یس بیانیہ, لیکن عمل کو مت چھوڑیے. میں اگین اسپیشلی اس اکنامک ایسپیکٹ کے حوالے سے بالکل کچھ کرنا بھی پڑے گا, یہ نہیں کہ صرف نعرے ہوں, وعدے ہوں, دعوے ہوں, اس سے آگے بڑھ کے عملی طور پر بھی کام کرنا پڑے گا. میں نے لیکن وہ مودی صاحب کو بہت مہنگے پڑے ہیں, اب وہ سارا بیانیہ ہر روز صبح سے شام ان کو ٹی وی پہ الٹا ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بیانیے کی جنگ جیتی ہے, انہوں نے جھوٹ اتنا بولا ہے کہ لوگوں نے ہمارے سچ کو تسلیم کیا, ہم نے بھی سچ بولا ہے. خیر, تو محمد علی صاحب اللہ کو ایسا دشمن ہے. آپ ایک کمنٹ کر لیں, پھر میں نے چونکہ افواہوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک صدر زرداری صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے تو یا افواہ ہے, تو وہ میں نے فہد صاحب سے پوچھ لی ہے. محمد علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے سر؟ میں بس 2 باتیں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھی پروفیسر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پہ ان کا جو یہ 2 بیانیوں کی جو جنگ ہے, یہ اس میں فرق یہ تھا کہ بھارت کا جو بیانیہ تھا, جس کو میں انگریزی میں کہوں پرسیپشن, وہ ریالٹی سے اتنی دور تھی اور اتنی متصادم تھی کہ عالمی میڈیا اور کسی عالمی برادری نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا. لیکن ہمارا بیانیہ چونکہ حقیقت پر مبنی تھا, اس لیے وہ عالمی برادری نے مانا, صرف اس میں کوئی ہماری ہمدردی نہیں تھی, لیکن وہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت کے قریب تھا. بالکل. اچھا, اب فہد صاحب, اب چونکہ پہلے میں نے سب سے پوچھنا تھا مگر اب آخر میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے, اعزاز سید صاحب نے دی ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ افواہ ہے, یہ خبر ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ آپ بہت باخبر ہیں اس لیے پوچھ رہی ہوں جاتے جاتے. دیکھیے میرے خیال میں نا اس وقت اس شہر میں بہت ساری ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں جو ایک ریالٹی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے, اس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں. اب وہ ریالٹی آگے کب بنتی ہے, کیسے بنتی ہے, کس پروسیس کے ذریعے بنتی ہے, میں اس سے آگے بات نہیں کروں گا, وہ ابھی ہمیں نہیں پتا. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت اور حکومت کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے جو موجودہ کولیشن بیٹھی ہوئی ہے اس میں کوئی دراڑیں پڑیں.
تو میرے خیال میں جو کچھ بھی ہونا الٹیمیٹلی یہ جو سسٹم ابھی ہمارے سامنے ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، لیکن مجھے ابھی فوراً ہوتی نظر یعنی صدارتی نظام کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے نا، جو یہ تو ہم مان گئے، خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا ہے، تو ہائیبرڈ تو ہے، اب ہائیبرڈ کی ایک نیچرل ایوولوشن بھی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اگر ہم اس طرف جاتے ہیں، اگر مجھے نہیں پتا، تو وہ ایک نیچرل ایوولوشن ہوگی جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اس وقت مجھے امیجیٹلی کوئی اتنا بڑا اقدام ہوتے ہوئے نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم ایک ایسے سٹیج پر ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور اگر یہ والا اقدام جس کا آپ اشارہ کر رہی ہیں یہ ہوا تو وہ جو ایک سٹیبل سین بنا ہوا ہے نا وہ ہلکا سا تھوڑا سا ہلے گا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2/3 میجورٹی نہیں ہے، پریزیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی اور اقدام کرنا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہیلپ کے بغیر نہیں، آئین میں ترمیم کرنی ہے تو پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا جا سکے، پی ٹی آئی تو پھر کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فیلر ہے جس کے فیل کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے نہیں، یہ جو افواج اس کے بات کر رہی ہیں، اس کی جو پریمس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ زور زبردستی سے نہیں ہوگا، یہ کنونس کر کے ہوگا، لیکن اگین مجھے وہ اس وقت ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس وقت یہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جو بھی ہے پاکستان کا آئین ایک مکمل اتفاق کے بعد بنایا گیا آئین ہے، اس میں پارلیمانی نظام لکھا ہے، اسی کے اوپر عمل کیا جائے تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔